वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का रोमांटिक सा नावल कल भी मोहब्बत की किस्त नंबर 23 लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मगर सिर्फ 2 लम्हे बाद नुमान ने अपने मुंह में खून का टेस्ट महसूस किया। अनम ने हार नहीं मानी थी। इतनी ज़ोर से इसके होंठों को काटा था कि अपने खून का जायका खुद चखा था इस खूबरू नौजवान ने। श्श, वो वजिया मर्द तकलीफ़ की शिद्दत से पीछे हटा, अपने अंगूठे से होठों को बेदर्दी से रगड़ कर साफ़ किया। फिर अंगूठे की जानिब नज़र की, इस पर सुर्ख खून लगा था। उसे शदीद गुस्सा आया था मुकाबिल की हरकत पर। वो समझा कर थक गया था कि अब इसका शौहर है। अनम फूली फूली सांस के साथ उसे अपने अंगूठे पर लगे खून को तकता देख रही थी। उसने अपने नाजुक हाथ उसकी पकड़ से आज़ाद कराने की सही की, मगर करा ना सकी। मुकाबिल नौजवान की गिरफ्त अब पहले से ज़्यादा जुनूनी थी। चलो काटने के बहाने सही, तुमने खुद से छुआ तो मुझे। वो वाकिफ़ था मुकाबिल इसके करीब किसी सूरत नहीं आना चाहती। इसने सेल्फ़ डिफेंस में ये अमल किया है, मगर फिर भी पीछे ना हटा। वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर चुका था। इनके दरमियान अब वो किसी दीवार को हाइल नहीं चाहता कि वो इससे दूर और इसके बेटे से दूर भागे। वो चाहता था कि अनम जल्द से जल्द इस रिश्ते को कबूल करे, ताकि वो अर्शिवान को कबूल कर सके और अपनी गंदी सियासत से बाज आए, अपने बेटे को इस्तेमाल करने से बाज आए। खून लगे अंगूठे को प्लेफुल मुस्कुराहट के साथ होठों से चूमते मुकाबिल को गहरी बोलती नज़रों से तकने लगा। अनम इसके अमल पर हैरान रह गई थी। मुझे नफ़रत है तुमसे, वो कदूरत से फंकार कर बोली। मैं समझ गया हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम्हारी नज़र में अपना ख़राब इमेज नहीं बदल सकता। अब से तुम जैसा मुझे सोचती हो वैसा ही पाओगी। बुरा हूँ ना? लो, मैंने खुद मान लिया मैं बुरा हूँ। बहुत बुरा, बहुत घटिया, दुनिया का सबसे जालिम इंसान, जिसने एक 15 साला लड़की का रेप किया था, जो माफ़ी मांगते मांगते एरिया रगड़ रगड़ कर मर जाए तो भी उसे माफ़ ना किया जाए। तो जब मैं इतना ही जालिम हूँ तो फिर मैं क्यों अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करूँ? क्यों मैं तुम्हारा दिन रात एहसास करूँ? क्यों सोचूं कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए? क्यों हर वक्त अपनी तलब व ज़रूरियात का गला घोंटता रहूं? उसकी थोड़ी को अपने अंगूठे से नरमी से मसलते, दांत पीस कर आँखों में आंखें डाल चोट करने वाले अंदाज में इस्तफसार करने लगा। उसकी नज़दीकी के सबब अनम का दम घुटने लगा था, सांसें फूल रही थी। वो मुंह फेरना चाहती थी, मगर मुकाबिल ज़बरदस्ती उसे अपने चेहरे को देखने पर मजबूर कर रहा था। हर गुज़रता लम्हा उसकी जान पर भारी था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पल नुमान वाकिफ़ था, वो हसीन गुड़िया रोकर दिखाएगी। आखिरी हरबा यही तो था उसके पास। क्या वो नहीं जानता था, अगर एक बार उसने रोकर इल्तिजा की तो फिर इसका दिल पसीज जाएगा? इसलिए मुकाबिल की इल्तिजा करने के लिए मुंह खोलते ही वो उस पर झुका। वो एहतजाज करना चाहती थी, मगर उस हसीन गुड़िया को एहतजाज करने का मौका कहाँ दिया था इस नौजवान ने। अगला सीन। तुम दरिंदे हो नुमान वलीद। वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था कि बराबर में बैठी लड़की ने कद्दूरस से उसकी जानिब देखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहना रुक नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं एक दरिंदा हूँ और आज से इसी दरिंदे के साथ तुम्हें रहना है। इसकी नाजुक कलाई को पकड़कर अपनी जानिब ज़ोर से खींचा था। इस अचानक हमले के नतीजे में वो इसके सीने पर आ गिरी थी। जैसे ही संभल कर उठना चाहा, मुकाबिल ने उसकी जुल्फ़ों में अपने हाथ की 4 उंगलियां उलझाकर अंगूठा उसके गुलाबी गाल पर नरमी से सहलाते खासा जताते हुए कहा। वो लड़की नहीं जानती किस कदर खौफज़दा था वो उसे अपने साथ अज़दवाजी ताल्लुकात में बांधते वक्त, क्योंकि कभी अमकान था कि इसे पैनिक अटैक आ जाए। अगर ऐसा होता तो यकीनन मामलात उसके हाथ से निकल जाते। वो डर के बारे दोबारा कोशिश भी न करता। कभी कैसे करता? जान थोड़ी लेनी थी इस दिलबरा की। इस लम्हे वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि अनम बिल्कुल ठीक है। और क्यों करना होती? वो लड़की लाख माने कि वो इसका शौहर है, मगर दिल के किसी गहरे कोने में ये बात मानती थी कि निकाह हुआ है इनका।
پھر نعمان وقتاً فوقتاً اس کے ذہن سازی بھی تو کرتا رہتا تھا کہ وہ شوہر ہے اس کا حق ہے اس پر۔ اگر حق نہ مانتی، شادی کو اہمیت نہ دیتی، تو کیا بلال کو بتاتی کہ اب شادی شدہ ہے؟ یقیناً اس کا ذہن قبول کر چکا تھا، مگر دل کسی صورت نعمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تم جانور ہو نعمان، اس لمحے شدید زہر لگ رہا تھا وہ۔ اس کے ہاتھ کا لمس چہرے پر محسوس کر وہ جھنجھلا کر نفرت و کدورت آنکھوں میں بھرے تیزی سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی، یہ ملامتیں و کوسیں نہ ہوتیں تو ضرور پھر یہ معجزہ ہی ہوتا۔ وہ دل میں سوچ کر مسکرایا تھا، شکریہ اس کمپلیمنٹ کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم پوری رات بیٹھ کر میرے لیے تعریفی کلمات ادا کر سکتی ہو، مگر میری جان میں بہت تھک گیا ہوں، ابھی سو جاتے ہیں، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ وہ ابھی اٹھ کر سیدھی بیٹھی ہی تھی کہ مقابل نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لٹایا۔ اس کا سر نعمان کے ہاتھ پر تھا۔ وہ اس گرے آنکھوں والی گڑیا کی جانب رخ کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتے اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا۔ انم شدید کراہیت و جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ نعمان چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ مسلسل خود کو آزاد کرانے کی سعی میں لگی تھی، مگر مقابل کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی طاقت بے اثر تھی۔ اس نازک جان کے پرزور احتجاج کو وہ خاطر میں ذرا بھی نہ لایا۔ پرسکون انداز میں اس خوبرو نوجوان نے آنکھیں موند لی تھی، جبکہ وہ نازک گڑیا بہت دیر تک آزادی کے لیے پھڑپھڑاتی رہی۔ جب طاقت بالکل جواب دے گئی تو اس وجیہہ نوجوان کے چہرے کو تکنے لگی۔ شدید غصہ آ رہا تھا اس پر، اس قدر غصہ کہ دل چاہا اس کا حشر کر دے۔ اس کے دونوں ہاتھ نعمان کے حصار میں بندھے تھے۔ غصے سے سرشار حالت میں اس نے نعمان کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیے، جس کے سبب مقابل نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھول کر ہلکا سا کرا کر اسے دیکھا۔ بس کرو ظالمہ، کہاں شوہر نہیں مان رہی تھی، کہاں اب رہا نہیں جا رہا، تھوڑا تو صبر کرو، میں تھک گیا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے، بہت ضروری میٹنگ ہے میری۔ شوخی سے اس کے چہرے کو تکتے چھیڑنے والے انداز میں کہہ کر مسکرانے لگا تھا۔ وہ دانستہ طور پر اس دشمن جاں کے عمل کو غلط رنگ دے رہا تھا، جس پر وہ جذبز ہو کر اسے تکنے لگی تھی۔ زیادہ اوور اسمارٹ مت بنو، چھوڑو مجھے۔ وہ خاصا جھنجھلا کر اس کی پکڑ سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی، چپ! اتنا تو ارشمان شور نہیں کرتا جتنا تم کر رہی ہو، چپ چاپ سو جاؤ۔ اب اس سے پہلے وہ دانستہ طور پر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکانے لگا۔ اس سے پہلے کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہ نادان لڑکی سمجھ نہ سکی تھی اس کی مفاہمانہ دھمکی کو۔ اس سے پہلے میں اپنے سونے کا ارادہ ترک کر دوں اور تمہاری بے صبری کو قرار دے دوں۔ ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے ذو معنی انداز میں اس کے ہونٹوں کو ترسی نگاہ سے تکتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی بات سنتے ہی مقابل نے گلے میں تھوک نگلا تھا۔ خوف کی شدت سے فوراً آنکھیں میچ لیں۔ اس کے معصومانہ عمل پر بڑی مشکل سے ہونٹوں میں ہنسی دبائی تھی مقابل نے۔ اچانک ہی اس لمحے رخسار کا خیال آیا، جس پر دل اپنی لاحاصل تمنا پر تڑپ اٹھا تھا۔ ایسا تڑپا کہ آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل میں شدت سے چاہ اٹھی، کاش اس لمحے انم کی جگہ رخسار ہوتی، اس کی محبت، اس کی انس۔ وہ کرب کی شدت سے اگلے ہی لمحے آنکھیں موند گیا۔ اگلا سین، وہ دونوں گہری نیند میں تھے جب سیل رنگ ہوا۔ سیل کی آواز پر انم کی نیند خراب نہ ہو، یہ خیال آتے ہی اس نے تیزی سے سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل اٹھا کر بغیر اسکرین پر نام دیکھنے کی زحمت کیے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو سر، ایک ضروری اطلاع دینی تھی، زبیر نے نہایت گمبھیر لہجے میں کہا، اپنا ہاتھ آہستگی سے انم کے سر سے نکال کر اس کے سر کے نیچے تکیہ لگا کر کمبل سے مکمل اسے کور کر بیڈ سے اترا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں داخل ہوا، پھر مڑ کر بالکنی کا دروازہ آہستگی سے بند کر دیا تاکہ اس حسین گڑیا کی نیند اس کی بات کرنے کی آواز سے خراب نہ ہو۔ اس نے محسوس نہیں کیا تھا، اب پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اس حسین دشمن جانا کا۔ بولو۔ سورج کی چمکتی کرنیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جن کے سبب آنکھیں چندھیا گئی تھیں اس کی۔ ایک ہاتھ سے سیل کان سے لگائے اپنی آنکھوں پر پڑنے والی روشنی کو روکنے کے لیے، دوسرا ہاتھ کور کی طرح اپنی آنکھوں کے آگے حائل کر سنجیدگی سے کہا،
خبر ملی ہے کہ رخسار کو کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی نعمان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا؟ مگر رخسار تو مر چکی ہے، وہ بے ساختہ بول اٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اندر کی خبر یہی ہے کہ رخسار کو کراچی کے مال میں دیکھا گیا ہے۔ زبیر کا انکشاف نعمان کے دماغ کے پرخنچے اڑا گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا بول رہے ہو اس وقت؟ وہ اپنا سر پکڑے چیخا۔ وہی بتا رہا ہوں جو اطلاع ملی ہے۔ زبیر اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے، اسے لگا اس کے پاؤں سے جان نکل گئی ہو۔ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفنایا ہے، وہ الجھ کر بول اٹھا۔ اس کا دماغ اس خبر کو سننے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، زبیر فوراً تصدیق میں بولا۔ تو پھر؟ مجھے نہیں پتا، اندر کی خبر یہی ہے۔ تم ریلیکس رہو، میں مزید معلومات نکلواتا ہوں۔ زبیر واقف تھا رخسار کے زندہ ہونے کی خبر نعمان کے لیے کسی شاک سے کم نہیں ہوگی۔ A to Z، ہاں جلدی، مجھے ساری انفارمیشن چاہیے اس معاملے کی، اور ان لوگوں کی بھی جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خاصا زور دیتے ہوئے۔ اوکے، اپنے بندوں کو اس کام پر لگا دیا ہے میں نے، جلدی ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ وہ پر اعتماد ہو کر گویا ہوا، مگر اس کا جواب بھی نعمان کے دل میں مچی ہلچل کو پرسکون نہیں کر سکا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ اگر وہ واقعی زندہ ہوئی تو؟ اس خیال کے آتے ہی اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ آج وہ ایک شادی شدہ مرد تھا، ایک بچے کا باپ، اسی کی بہن کا شوہر۔ پھر انم کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، اس کے بعد کیسے فیس کر سکتا تھا وہ رخسار کو؟ اگر وہ زندہ ہے اور کراچی میں ہی موجود ہے تو پھر مجھے اب تک ملی کیوں نہیں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا واپس کمرے میں آیا تھا۔ اچانک نظر بیڈ پر آرام سے سوتی انم پر گئی۔ سفید رنگ کے کمبل میں وہ سوتی ہوئی کسی حور سے کم نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اسی لمحے نعمان کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بالکل رخسار جیسی دکھتی ہے۔ انم، وہ بے ساختہ بڑبڑایا، تیزی سے آ کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بری طرح چڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا رہی تھی۔ انم، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس بیٹھ کر گویا ہوا۔ مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کمبل کو منہ پر ڈھک کر بڑبڑائی۔ اٹھو، پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر بھلے سو جانا دوبارہ۔ اس نے کمبل مکمل کھینچ کر اس کے خوبصورت وجود سے جدا کر دیا تھا، پھر بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ کیا مصیبت ہے اب تمہیں؟ وہ خاصا جھنجھلا کر بولی تھی۔ تم مال میں کسی سے ملی ہو؟ میں مال گئی ہی کب ہوں جو کب کسی سے ملوں گی؟ وہ منہ بسور کر، کچھ وقت پہلے۔ وہ بے صبری سے بولا۔ کیوں؟ اب ارشمان کی طرح میرے باہر جانے پر بھی پابندی لگاؤ گے کیا؟ مقابل جذبز ہو کر، میں جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دو فقط۔ وہ خوبرو نوجوان اپنی بات پر خاصا زور ڈالتے ہوئے، مجھے یاد نہیں، ہٹو، سونے دو مجھے، وہ کہہ کر اپنا بازو چھڑوا کر دوبارہ لیٹنے لگی۔ رخسار کو کسی نے مال میں دیکھا ہے، کراچی کے مال میں، کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ کیا یہ سننے کے بعد بھی تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اس وجیہہ مرد کے پوری بات بیان کرتے ہی انم کی ساری نیند چھو منتر ہوئی۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپی؟ اس کی آنکھوں میں چھم سے اپنی بہن کا مسکراتا چہرہ آ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے مال میں چشمے والے لڑکے سے ہوئی ٹکر یاد آئی۔ مجھے ٹھیک طرح بتاؤ، کیا تم کسی اجنبی سے ملی ہو مال میں؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ جان مانو سولی پر لٹکی تھی اس لڑکے کی۔ ہاں، میں پرس لینے گئی تھی، تب ایک لڑکے سے ٹکر ہوئی تھی میری۔ وہ مجھے رخسار آپی سمجھ رہا تھا، وہ تھوڑا ڈر گیا تھا مجھے دیکھ کر۔ انم نے پوری بات نعمان کو بتا دی۔ اس کا مطلب وہ لوگ جسے رخسار سمجھ کر ڈھونڈ رہے ہیں وہ تم ہو؟ اس کی جانب دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس لمحے وہ انم کو دیکھنے لگا جو اس کے کمرے، حتیٰ کہ اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ کیوں اسے رخسار کے زندہ ہونے کی خبر سن اس ایک لمحے کی بھی خوشی نہیں ہوئی تھی؟ کیوں وہ پریشان ہو گیا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، بہت خوش، اتنا خوش کہ زمین پر پاؤں نہ ٹکے۔ اس کی محبوبہ کے زندہ ہونے کی خبر تھی، کوئی عام بات تھوڑی تھی۔ مگر وہ ذرا بھی خوش نہ ہوا، بلکہ پریشان ہو گیا کہ اگر وہ واپس آئی اور اپنی جگہ اس کی زندگی میں واپس مانگی تو انم و ارشمان کا کیا ہوگا؟ دونوں بہنیں اکٹھا ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مگر رخسار کی خاطر انم کو طلاق دے، یہ بھی کہاں ممکن؟
میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے آپ ہی کا اس دنیا میں۔ پھر وہ لوگ کون ہیں جو انہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ انم خاصا تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ انم کا سوال سنا ہی نہیں، بہرا کہیں کا، جس پر وہ دانت پیستے ہوئے بہرے ہونے کا خطاب دے کر واپس لیٹ گئی تھی۔ وہ حسین گڑیا بس آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ اچانک ذہن نے کام کیا اور وہ برق کی پھرتی سے واپس اٹھ کر بیٹھی۔ اس کے یوں چونک کر اٹھنے پر وہ وجیہہ مرد بھی حواسوں میں لوٹا تھا۔ کیا ہوا اچانک؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ مقابل کیا بتاتی کہ کیوں اچانک اٹھ کر بیٹھی ہے؟ اس کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ فوراً تیزی سے بیڈ سے اتر کر واش روم کی جانب دوڑی۔ نعمان مڑ کر الجھی نگاہ سے اسے دیکھنے لگا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بے یقینی سی کیفیت میں خود کو دیکھنے لگی۔ بہت حیران و پریشان تھی وہ لڑکی، اور کیوں کرنا ہوتی؟ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ جس شخص کی موجودگی میں اسے نیند نہیں آتی تھی وہ پوری رات جاگتی تھی، گویا اس کی موجودگی بھی روح پر بھاری تھی، جان جلاتی تھی۔ پھر شب گزشتہ اسی دشمن جاں کی باہوں کے حصار میں نیند کیسے آ گئی؟ وہ کیسے سو گئی؟ وہ بھی اتنی گہری نیند کہ اٹھانے سے نہ اٹھے۔ پلیز ایپی پر اچھے سے کمنٹ دیجیے گا۔